अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत हयात होती है बाय मीरब हयात, एपिसोड 7। अब वो कह रही थी, मेरे दर्द की दवा किसी के पास नहीं है मारिया। जब मैं ही अपने लिए कुछ नहीं कर पाई तो तुम भी कुछ नहीं कर सकती। बस इतना जान लो कि दिल आए नूर शाह सब समझती है। सब जानती हूँ मैं कि तुम क्या चाहती हो, मगर मारिया सद अफसोस कि जो शख्स तुम्हें मेरे दर्द की दवा नज़र आता है वो महज मेरा दर्द बढ़ाता है। मैं मोहब्बत से जितना दूर भागना चाहती हूँ वो उतना ही मोहब्बत को मेरे सामने ले आता है, और तुम भी मारिया उसका साथ देकर मेरी अजियत में इजाफा करती हो। सर झुकाकर बेबसी से भीगे लहजे में बोलती वो मारिया को बेहद लाचार लगी थी। आए नूर की पुश्त पर खड़े फारिस महमूद को भी ठटकना पड़ा था। वो धीमे लहजे में अब भी बोल रही थी, तुम प्लीज़ फारिस को समझाओ मारिया, वो मेरी मुश्किलात में इजाफा करना छोड़ दे। उसकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। अटल लहजे में कहती वो फारिस महमूद को तड़पा गई थी। तभी मारिया ने बेबसी से उससे इस्तफसार किया था, तुम क्यों मोहब्बत से भागना चाहती हो एनी? क्यों खुशियों का दरवाज़ा खुद पर बंद कर रही हो? मोहब्बत तो एक खूबसूरत एहसास है, ये जिससे हो जाती है बस वही ख़ास हो जाता है। तुम मोहब्बत को एक मौका तो दो, वो खुद अपना रास्ता बना लेगी। मारिया ने उसे रसान से समझाने की नाकाम कोशिश की थी। आए नूर ने बेबसी से अपना सर अपने दोनों हाथों में गिराया था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मारिया? तुम समझाओगी तो मैं समझ ही जाऊंगी। मुझे मोहब्बत रास नहीं है मारिया। मोहब्बत अपना ठिकाना खुद बनाती है एनी, तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करो। तो फिर इतना समझ लो कि वो एक पल को रुकी थी। फारिस महमूद का रवां रवां कान बन गया था। मारिया ने इस्तफहामिया नज़रों से उसे देखा था। क्या एनी, बोलो भी। मोहब्बत मुझे डस चुकी है मारिया, और इस तरह से डसा है उसने कि मैं ज़िंदा लाश बन चुकी हूँ, और इस मुर्दा तन में जान डालना फारिस महमूद के बस की बात नहीं। सुर्ख अंगारा होती आंखों को मारिया के चेहरे पर टिकाए वो बेदर्दी से बोली थी। फारिस महमूद को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। ये कैसा इंकशाफ कर गई थी वो? मारिया ने बेयकीनी से आए नूर को देखा, जो आंसू साफ करती वहाँ से जाने के लिए पलटी थी। वो वहाँ रुककर अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, क्योंकि अपने आंसू रोकना अब उसके बस की बात ना थी। पलटने पर उसे पत्थर बना फारिस महमूद खड़ा नजर आया था। तलखी से मुस्कुराती वो वहाँ से निकलती चली गई। मारिया ने फारिस महमूद की तरफ पेश कदमी की थी, जो लहू रंग होती आंखों से लम्हा ब लम्हा दूर जाती आए नूर को देख रहा था। मारिया को उस पर बेसाख्ता तरस आया। फारिस महमूद को अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती महसूस हुई। तो अब तुम्हें समझ में आया, दिल की बस्ती कभी नहीं बसती। फारिस महमूद ने बेबसी से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। ग्रे फाइल हाथ में लिए वो रूम में दाखिल हुआ था। बेड पर बैठते हुए साइड टेबल से लैपटॉप उठाते हुए वो एक पल को ठटका था। पुश्त पर गीले बाल फैलाए वो नहाकर अटैच बाथ से बाहर निकली थी। अपने भारी होते वजूद के साथ वो सिकंदर शाह को बेहद दिलकश लगी। गुजरते वक्त के साथ वो इस रूप में दिन ब दिन दिलकश होती जा रही थी। सिकंदर शाह को यूं अपनी जानिब देखता पाकर वो होले से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट पर वो चौंका था। वो उसकी बीवी, उसकी हम सफ़र, उसकी शरीके हयात थी, बिलाशुबा पुरकशिश भी थी। मगर अपने दिल का क्या करता, जो दिल नूर शाह का मरीज़ था। खुद को संभालते हुए लैपटॉप वहीं रखता वो चलता हुआ शजिया शाह तक आया था। आईने के सामने खड़ी वो अपने बाल सुलझाती उसी की तरफ मतवज्जा थी। सिकंदर शाह ने उसके हिलते हाथ अपने हाथों में थाम कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा था। शजिया ने अपनी स्याह आंखें उसके वजीह चेहरे पर टिकाईं। वह बगौर उसे ही देख रहा था। अच्छी लग रही हो। अपने दाएं हाथ से उसके बाल संवारता वह गंभीर लहजे में बोला था। शजिया फीकी हंसी हंस दी, फिर उसे दूर होती नरमी से बोली, शाह तुम कब तक यूं ही खुद को और मुझे बहलाओगे? क्या मतलब? सिकंदर शाह अनजान बनते हुए बोला था। तुम बहुत अच्छे से जानते हो
کہ میری بات کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہاری فضول سی بات کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا شجی۔ سر جھٹکتا وہ دوبارہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے مقابل آ کر بیٹھی تھی۔ اس کے لہجے میں واضح تکلیف تھی۔ تم بار بار مجھے ٹال نہیں سکتے شاہ، کیوں نہیں مان لیتے کہ محبت کرتے ہو تم مجھ سے؟ یہ صرف تمہارا وہم ہے شجی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم پلیز یہ فضول باتیں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان مت کرو۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ رسانیت سے گھویا ہوا، لیکن آج شجیہ اس کی جان چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے سے پہلے ایک بار جا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو شاہ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا وہم ہے یا حقیقت ہے۔ بے بسی سے کہتی ہوئے اسکندر شاہ کو تکلیف میں گری نظر آئی، اور اس حالت میں اس کا یوں ٹینشن لینا اسکندر شاہ کو گوارا نہ تھا۔ تبھی اس کے ملیح چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے وہ پیار سے گویا ہوا، میرا آئینہ، تمہاری یہ سیاہ آنکھیں ہیں شجی، اور جب وہی تو کہہ رہی ہوں شاہ کہ تمہارا آئینہ میں ہوں، تمہارے چہرے کے ایک ایک رنگ سے واقف ہوں میں، پھر بھی مجھ سے ہی اپنا آپ چھپا رہے ہو تم، تنہا ہی اس آگ میں جھلس رہے ہو تم، حالانکہ جانتے بھی ہو کہ شجیہ شاہ کو تمہاری ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں ہے، پھر بھی۔ اس کی بات کاٹتی ہوئی وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اسکندر شاہ نے بے بسی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ واقعی اس لڑکی سے اپنا آپ نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ لب بھینچے بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت محبت کرتی ہو تم سے شاہ، بے حد، بے شمار، تمہیں یوں پل پل تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ جاؤ لے آؤ اسے اور چھوڑ دو مجھے، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں لیے وہ بھیگتے لہجے میں التجا کر رہی تھی۔ سکندر نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ دل آئے نور شاہ سے محبت کس مقام پر لے آئی تھی اسے کہ شجیہ شاہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور اس کے پاس کہنے کو ایک حرف تسلی نہ تھا، جبکہ اب وہ کہہ رہی تھی، تم یہ کیوں نہیں مانتے شاہ کہ محبت کرتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں خود کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں سچ سے بھاگ رہے ہو؟ کیوں شاہ کیوں؟ آخر میں وہ سسکنے لگی تھی، پلیز شاہ، پلیز مان لو کہ چاہتے ہو تم اسے، مان لو کہ ادھورے ہو تم اس کے بنا۔ اگر تم میری وجہ سے خود کو یہ تکلیف دے رہے ہو تو مت کرو، پلیز مت کرو، یہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جی لوں گی شاہ، تمہارے بغیر شاید جی بھی لوں، مگر تمہاری آنکھوں میں اس کی محبت دیکھ دیکھ کر مر جاؤں گی شاہ، مار ڈالے گی تمہاری آنکھوں کی وحشت مجھے شاہ، مار ڈالے گی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ اسکندر شاہ نے اس کے گرد بازوں کی گرفت سخت کر دی۔ دل آئے نور شاہ، اس کی محبت، اس کی زندگی ضرور تھی، مگر اپنی زندگی کی خاطر وہ شجیہ شاہ کو جیتے جی نہیں مار سکتا تھا۔ اس کے پاس بولنے کو ایک لفظ بھی نہ تھا، سو چپ چاپ اپنے دہکتے لب اس کے گیسوں پر رکھ دیے تھے۔ اس عنایت پر شجیہ شاہ اور شدت سے روئی تھی۔ اسکندر شاہ نے بے بسی سے سرخ ہوتی آنکھوں کو موندا تھا، وہ اب بھی اس کے مضبوط حصار میں مقید تھی۔ بیڈمنٹن میں اس کے 2 ماہ پیپرز کی تیاری کرتے میں بہت جلد گزرے تھے۔ وہ پوری دل جمعی سے پیپرز کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ کینٹین میں ہونے والی بات چیت کے بعد فارس محمود سے اب تک اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات بہرحال دل آئے نور شاہ کے لیے باعث حیرت تھی۔ اس کے پیپرز بہت اچھے ہو رہے تھے، مگر فارس محمود ڈیورنگ ایگزامز بھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ آخر سیکنڈ لاسٹ پیپر والے دن اس نے ماریا سے اس کی بابت دریافت کر ہی لیا، جس پر ماریا نے اسے فارس محمود کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اسٹڈی چھوڑ کر اپنے والد کا بزنس سنبھال رہا ہے، جو کہ بروک لین میں مقیم تھے۔ لیکن اس کو یہ لاسٹ سیمسٹر کے ایگزامز تو دے دینے چاہیے تھے ماری۔ اس کے لہجے میں واضح تعصب تھا۔ ماریا نے کندھے اچکاتے ہوئے آئی ڈیم کیئر کا تاثر دیا تھا۔ اس کو چھوڑو اینی، وہ بے وقوف انسان اب اپنی اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ سو جو ہو گیا اس کو مت سوچو، جو ہونے کو ہے اس کے بارے میں فکر کرو، ماریا نے اسے رسان سے سمجھایا تھا۔ کیا مطلب؟ دل آئے نور نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا، جو سنجیدگی سے بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مطلب صاف ہے اینی، کل ہمارا لاسٹ پیپر ہے اور تمہیں اب پاک جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہاں جاؤ اور اس شخص کو جیتنے کی کوشش کرو جسے تم 4 سال پہلے ہار کر یہاں آئی تھی۔
ماریا کے الفاظ نے اس کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ کے پھول کھلائے تھے۔ جانتی ہو ماریا، وہ شخص میری زندگی کی آخری اور بے حد اہم بازی تھا اور میں اسے ہار چکی ہوں۔ وہ اب کبھی میرا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں۔ مگر کوئی وجہ تو ہوگی، ایسی بھی کیا بات ہوگی کہ تم یوں بالکل ہی ہاتھ چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ ماریا نے چہرہ جھکائے بیٹھی دل آئے نور کو جھنجھوڑا تھا۔ آئے نور کے لبوں سے بے اختیار سسکاری نکلی تھی۔ کیونکہ کیا آئے نور؟ بولو بھی۔ کیونکہ اب وہ شخص میری بہن کا شوہر ہے۔ روتی ہوئی آئے نور نے اسے شوق دیا تھا۔ واٹ؟ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ You mean to say that you love your brother-in-law؟ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ آئے نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماریا نے اپنی دکھتی کنپٹی کو مسلا تھا اور پھر وہ اسے سب بتاتی چلے گی۔ It's too much shocking آئے نور، تبھی تم 4 سالوں سے یہاں تنہا جلا وطنی جھیل رہی ہو۔ ماریا نے دکھ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آئے نور نے تکلیف کی شدت سے ہونٹ بیچ لیے۔ اسی لیے میں واپس پاک نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ اس معاملے کا حل نہیں ہے اینی۔ چاہے تم ہمیشہ کے لیے وہاں مت جاؤ، مگر کم از کم اپنے پیرنٹس سے تم مل آؤ۔ ماریا نے اطمینان سے اسے سمجھایا۔ نہیں ماریا، میرے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتی وہ بے لچک لہجے میں بولی تھی۔ شدت گریہ سے سرخ پڑتی آنکھوں کو اس نے بے دردی سے مسل ڈالا۔ ہاتھوں کو آپس میں رگڑتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماریا نے خود سے دور ہوتی دل آئے نور کو فکر مندی سے دیکھا۔ بعض چیزیں، بعض باتیں، بعض یادیں نہ کبھی زندگی سے خارج ہو پاتی ہیں اور نہ ہی دماغ سے۔ اور پھر اس کے ساتھ تو دل کا معاملہ تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے یہی چاہا تھا کہ بھول جائے وہ اسے۔ نہ تو وہ اسے سوچنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے یاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ دل میں اس لڑکی کی دن بہ دن بڑھتی ہوئی طلب کو بھی مٹا دینا چاہتا تھا، مگر ایسا کرنے میں وہ قطعی طور پر ناکام رہا تھا۔ ان گزرتے 4 سالوں میں اس کے دل میں دل آئے نور شاہ کی طلب گھٹنے کی بجائے مزید بڑھی تھی۔ وہ اپنے پاگل ہوتے دل سے بے حد عاجز تھا۔ بے بسی کا احساس رگو پے میں سرایت کر رہا تھا۔ کیسی کیسی خواہشیں اندر سر ابھار رہی تھیں۔ وہ متواتر خود کو باور کروا رہا تھا، مگر دل جیسے ضدی بچہ بن گیا تھا۔ اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو اس نے اپنی مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ رات کے دوسرے پہر لان میں بیٹھا وہ ایک بار پھر اپنے بے چین دل کو سمجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یکدم وہ چونکا تھا۔ نبیل ولا دل دہلوز چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ رات کے اس پہر یہ آواز بلا شبہ شجیہ شاہ کی تھی۔ اس نے سرحد سے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اندر کے منظر نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ ایک گھنا جنگل تھا، پورا جنگل نسوانی چیخوں سے گونج رہا تھا، ایسے جیسے وہ جو کوئی بھی تھی تکلیف کی آخری انتہاؤں پر تھی، آواز کا تعاقب کرتی وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ پورے جنگل میں شام کے سائے اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ آوازوں کے قریب بڑھ رہی تھی نسوانی چیخیں دم توڑتی جا رہی تھی، یا شاید وہ نسوانی وجود دم توڑا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ہانپنے لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس نسوانی وجود تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ بے بسی کے شدید احساس سے اس کی بوری آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگیں، بے تابی سے مسلسل آگے بڑھتی۔ آخر وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اسے وہ نسوانی وجود اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر سسکتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے اس کا دل سکیڑ رہے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اس کی جانب لپکی۔ اس لڑکی کے ارد گرد تیزی سے خون پھیل رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ خون سے رنگتے جا رہے تھے۔ لٹھے کی مانند سفید چہرے پر تکلیف کے آثار لیے وہ اسے مسلسل روتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھائے وہ اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ دل آئے نور شاہ نے اپنی بری آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کے نقوش دیکھنا چاہے تھے۔ اس کی جانب بڑھتی وہ اسے تھام لینا چاہتی تھی۔ وہ جو لمحہ بہ لمحہ زندگی سے دور ہو رہی تھی وہ کوئی اور نہیں شجیہ شاہ تھی۔ وہ جو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اسے اپنی جانب بلا رہی تھی وہ اس کی بہن تھی۔ ہاں، وہ شجیہ شاہ تھی جسے اس نے کبھی کچھ گردانا ہی نہ تھا۔ آج وہ تکلیف میں جکڑی بہتے خون کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی،
وہ بس اس کی منتظر تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، جیسے کوئی فریاد ہو جسے کرنے کے لیے وہ دل آئی نور شاہ کی منتظر تھی۔ آئی نور کو محسوس ہوا جیسے اس کا دل پھٹنے کو ہے، جیسے شجیہ شاہ نہیں، وہ خود تکلیف میں ہے۔ اس نے روتے ہوئے شجیہ کا خون میں لت پت ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ شجیہ مسکرائی تھی جیسے اس کا انتظار تمام ہو گیا ہو۔ آئی نور کو اپنی دنیا اندھیر ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بے تحاشا بلکتے ہوئے اسے کسی ہاسپٹل لے جانا چاہتی تھی، مگر آس پاس دور دور تک گھنا جنگل تھا اور بڑھتا ہوا اندھیرا۔ ایک نظر رات کے بڑھتے سایوں کو دیکھتی آئی نور شاہ نے دوسری نظر شجیہ شاہ پر ڈالی تھی، مگر دوسری نظر میں اسے ٹھٹکنا پڑا، وہ وہاں نہیں تھی۔ ہاں، شجیہ شاہ وہاں نہیں تھی، نہ ہی وہاں خون کا کوئی نام و نشان تھا۔ البتہ اس کے اپنے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے گلے سے نکلتی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی ناکام کوشش کی۔ بری طرح چیختی ہوئی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ پاگلوں کی طرح ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اس وقت کسی جنگل میں نہیں، نیو یارک شہر کے عالی شان ہوٹل کے پورا سائش کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ گھڑی نے صبح کے 7 بجائے تھے۔ کھڑکی پر پردے ہونے کے باوجود صبح کے ٹھنڈے اجالے اپنی موجودگی کی گواہی دے رہے تھے۔ دل آئی نور شاہ نے اپنے کانپتے ہاتھ اپنی نظروں کے سامنے کیے تھے، جو بالکل صاف تھے، ان پر خون کا دھبا تک نہ تھا۔ وحشت زدہ آنکھوں سے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ان پر خون نہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے انہیں اپنے چہرے پر پھیرا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی سے پردے ہٹاتے ہوئے اس نے کھلی فضا میں سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ سرد ہوا کے تھپیڑے اپنے گیلے چہرے پر محسوس کرتی وہ لمبے لمبے سانس لیتی کوئی فیصلہ کر رہی تھی۔ درد سے پھٹتا سر لیے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ 5 منٹ تک خود کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل پکڑا تھا۔ پھر اگلے 15 منٹوں میں وہ شام 6:30 بجے پاکستان جانے والی فلائٹ کی سیٹ ریزرو کروا چکی تھی۔ جو فیصلہ وہ آج تک شجیہ شاہ کی وجہ سے نہیں کر سکی تھی، آج وہی فیصلہ محض چند منٹوں میں شجیہ شاہ نے ہی کروا دیا تھا۔ شجیہ شاہ سے مل کر اسے گلے لگانے کی خواہش شدت سے دل میں جاگی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ فریش ہونے چل پڑی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔ ساری رات پیپر کی تیاری کرتے رہنے کے بعد وہ فجر پڑھ کر سوئی تھی، اور نماز کے بعد ایسے خواب نے اس کا دل دہلا دیا تھا۔ صرف ایک خواب نے، صرف ایک منظر نے اسے شدت سے احساس دلایا تھا کہ وہ کبھی بھی شجیہ شاہ سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ پیپر دینے کے بعد وہ دوبارہ ہوٹل آئی تھی۔ گھڑی نے دوپہر کا 1 بجایا تھا۔ اس وقت پاکستان کے ٹائم کا حساب لگاتے ہوئے اس نے نبیل شاہ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ یہ شاید ان 4 سالوں میں پہلی بار ہوا تھا جو وہ اپنے باپ کا نمبر خود ملا رہی تھی۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ گھڑی نے رات کے 10 بجائے تھے جب موبائل پر ہونے والی بیپ کے باعث انہیں چونکنا پڑا۔ اسکرین پر آئے نور شاہ کا نمبر دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے انہوں نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم بابا۔ دل آئی نور شاہ کی مطمئن سی آواز ابھری تھی، جسے نبیل شاہ کے ساتھ ساتھ پاس بیٹھے سکندر نے بھی بخوبی سن لیا۔ دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ اپنے جذبات چھپانے کو وہ ہاتھ میں تھامی فائل پر جھک گیا۔ اب وہ کہہ رہی تھی، بابا میرے ایگزامز ختم ہو گئے ہیں، میں واپس آ رہی ہوں بابا۔ آج 5 گھنٹے بعد میری پاکستان کے لیے فلائٹ ہے، میں کل شام تک وہاں پہنچ جاؤں گی بابا، آپ ماما کو بتا دیجیے گا۔ اس کی آواز میں کسی قسم کی تلخی یا سختی نہیں تھی۔ نبیل شاہ کی خوشی دیدنی تھی، جبکہ سکندر شاہ کے دل نے پرزور انداز میں دھڑکنا شروع کیا تھا، یعنی وہ واپس آ رہی تھی۔ ابھی تو وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اسے پھر سے بکھیرنے آ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں سے کہیں دور، بہت دور بھاگ جائے۔ کہیں دور چلے جانے کے خیال پر دل نے احتجاجاً دہائی دی تھی۔ دل تو جانے کب سے اس کا منتظر تھا۔ اپنے پاگل ہوتے دل کو سنبھالتا وہ وہاں سے جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ نبیل شاہ جو دل آئی نور کو اپنا خوب خیال رکھنے کی تلقین کر کے فون بند کر چکے تھے، اسے یوں جاتا دیکھ کر روک بیٹھے۔ سکندر شاہ کے لیے پلٹنا محال ہو گیا۔
اس کی آنکھوں کی بڑھتی ہوئی سرخی اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا شجیہ شاہ وہاں داخل ہوئی تھی۔ شجیہ نے بغور اس کی ابتر حالت دیکھی تھی۔ ماموں، میری ایک امپورٹنٹ کال ہے، میں فری ہو کر آتا ہوں، بغیر پلٹے اجلت میں جواب دیتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ نبیل شاہ نے حیرت سے اسکندر کی پشت کو دیکھا تھا، جبکہ شجیہ شاہ ان کے دمکتے چہرے کو دیکھ کر حیرت سے مسکرائی۔ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں بابا، از ایوری تھنگ اوکے؟ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی وہ ان کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھتی مسکراتے ہوئے بولی، بھائی بات ہی اتنی خوشی کی ہے، آپ بھی سنو گی تو خوش ہو جاؤ گی، اور آپ کی مما تو خوشی سے جھوم اٹھیں گی۔ نبیل شاہ نے مسکراتے لہجے میں جواب دیا، تو پھر بتا بھی دے بابا، ایسی کون سی وجہ ہے جس نے میرے بابا کو اتنا خوش کر دیا ہے؟ کل آئے نور واپس آ رہی ہے۔ فرتے جذبات سے ان کی آواز بھیگ گئی۔ شجیہ شاہ نے اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالا تھا، پھر اگلے ہی پل خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی آپ نے بابا، میں ابھی جا کر ماما کو بتاتی ہوں، وہ ابھی سے کچن میں گھس جائیں گی۔ شجیہ کی بات پر نبیل شاہ نے کہکا لگایا، بیٹا جانی، اس وقت اپنی مما کو یہ نیوز بالکل مت دیجیے گا، کیونکہ میں انہیں اس وقت کچن کا رخ کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ شجیہ ان کی بات پر مسکرائی تھی، صبح ہوتے ہی میں انہیں یہ خبر دے دوں گا، اگر اب بھی بتا دیا تو ان کی ساری رات آنکھوں میں ہی کٹ جائے گی۔ ان کے لہجے میں اپنی شریک حیات کے لیے واضح محبت تھی۔ شجیہ شاہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، سنبھل کر قدم اٹھاتی وہ زینہ چڑھنے لگی۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ آئے نور کے کمرے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈور لاک کھولتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ کمرہ 4 سال پہلے والے کمرے سے قطعی مختلف نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ابھی ہفتہ پہلے ہی خدیجہ بیگم نے اس کے کمرے کی ہر شے رینیو کروائی تھی، شاید انہیں اس کے واپس لوٹ آنے کا الہام ہو گیا تھا۔ شجیہ کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ چلتے چلتے اس کے بیڈ پر ٹک گئی، تو تم واپس آ رہی ہو دل؟ بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی، ایک تھکا ہوا آنسو اس کے گالوں پر لڑکا تھا۔ بہت اچھا کیا دل، بہت اچھا کیا جو واپس آ رہی ہو، سب تمہارے منتظر ہیں۔ اس کمرے کی ایک ایک شے، مما، بابا اور شاہ اسکندر شاہ بھی تو منتظر ہے دل آئے نور شاہ کے تصور سے مخاطب ہوتی وہ سسک رہی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ پچھلے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی طرف آئی تھی۔ لان میں جھانکتی ان کی سیاہ آنکھیں اسکندر شاہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ حسب توقع اسے وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر خالی لان رات کے اس پہر سنسان پڑا تھا۔ جانے کتنا وقت بیتا تھا اسے یوں ہی کھڑے کھڑے، جب ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اپنی حالت کو بھلائے وہ تیز تیز چلتی اگلے لان کی طرف جھکی تھی۔ اپنے بھاری وجود کے ساتھ وہ اتنے میں ہی ہانپ گئی تھی۔ دونکنی کی مانند چلتے سانس کو متوازن کرنے کی کوشش کرتی وہ اسے تلاشنے لگی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ وہاں موجود تھا۔ اس کی بھیگی سیاہ آنکھوں نے سوئمنگ پول سے ذرا فاصلے پر رکھی چیئرز میں سے ایک پر اسے بیٹھا پایا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھویا اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ شجیہ شاہ کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے پلٹ کر رات کے 2:30 بجاتی گھڑی کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی غفلت پر حیرت کے ایک شدید احساس نے جکڑا تھا۔ وہ 11 بجے کے قریب اسٹڈی روم سے نکلی تھی اور اب اتنے ٹائم سے آئے نور کے کمرے میں بیٹھی ماتم کر رہی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ وہ سب سوچوں سے جان چھڑا لینا چاہتی تھی، کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچ رہی تھی۔ اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ کتنی بری تھی وہ، کتنا غلط کیا تھا اس نے اپنی بہن کے ساتھ۔ دل آئے نور کے جذبات کا خیال کیے بغیر وہ بس اپنی محبت پا لینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود تو شاید اسکندر کے بغیر جی بھی لے، مگر دل آئے نور شاہ وہ جیتے جی زندہ لاش بن جائے گی۔ کتنی خود غرض ہو گئی تھی نا وہ، اتنی کہ اس نے اسکندر شاہ کے جذبات کا بھی خیال نہ کیا۔ آنسو تیزی سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ہر شے سے بے پرواہ وہ آج خود احتسابی کے کٹھن مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب آئے نور شاہ ہاسپٹلائز تھی۔
سکندر شاہ نے وہ 3 دن اذیت میں گزارے تھے، مگر وہ ہاسپٹل جا کر آئین نور کو امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ شجیع شاہ سمجھ تو اسی وقت گئی تھی، مگر وہ بے وقوف خود بے خبر تھا۔ سب جانتے بوجھتے بھی اس نے سکندر شاہ سے نکاح کر لیا تھا، مگر افسوس کہ وہ تہی داماں رہ گئی تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ دل نور شاہ کا نقش اس کے دل سے مٹانے میں ناکام رہی تھی۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے زینہ اتر رہی تھی۔ جس رات اس کا نکاح ہوا تھا، کیسی ویران تھی دل نور شاہ کی بھوری آنکھیں، ایک ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ شجیع نے دھندلی آنکھوں سے سامنے دیکھنے کی کوشش کی تھی، اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے اس کا دایاں پاؤں لڑکھڑایا تھا۔ اس نے سہارے کے طور پر ریلنگ کو تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر سن ہوتے دماغ اور دھندلی ہوتی آنکھوں سے وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ چند سیڑھیوں کے بعد چمکتی زمین تھی، مگر اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالنے میں ناکام ہوتی وہ سیڑھیوں پر لڑکتی ہوئی زمین پر گری تھی۔ تکلیف کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ حلق سے ابلتی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی سعی اس نے نہیں کی تھی۔ شجیع شاہ کو اپنا وجود ٹکڑوں میں بڑھتا محسوس ہوا۔ درد کی شدت سے چلاتے ہوئے اس نے اپنی طرف بڑھتے قدموں کی آواز سنی تھی۔ خون چھلکاتی آنکھوں نے بند ہونے سے پہلے اپنے عزیز جان شوہر کا چہرہ دیکھا تھا۔ سکندر شاہ کی پشت پر کچھ اور چہرے بھی ابھر رہے تھے، جنہیں دیکھنے میں ناکام ہوتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ گھڑی نے رات کے 3 بجائے تھے۔ ٹھیک اسی وقت امریکہ میں گھڑی نے شام کے 6 بجائے تھے۔ وہاں ایک رش جمع تھا، پیسنجرز آ جا رہے تھے، اور وہ بت بنا اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیوانہ وار دیکھ رہا تھا جسے ان 4 سالوں میں اس نے پل پل چاہا تھا۔ اور آخر ان 4 سالوں کا حاصل کیا تھا؟ کیا ملا تھا اسے؟ لمبی مسافتوں نے چپکے سے کہا، تنہا جو آ رہے ہو، محبت سے کیا ملا؟ شدت ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس نے دل نور شاہ کے گلابی چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں اضطراب لیے آج پہلی بار فرصت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری فارس، آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ میں پہلے بھی تم سے یہ بات کلیئر کر چکی ہوں کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ آج پھر کہہ رہی ہوں، بہت مشکل ہے میرے لیے، بہت زیادہ مشکل کہ میں کسی اور کے ساتھ سروائیو کروں، ورنہ میرے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا مسٹر لنگور۔ آخر میں شرارت سے مسکراتی ہوئی وہ نرمی سے بولی۔ فارس محمود چاہتے ہوئے بھی پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ ایک بات کہوں فارس؟ آئین نور نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئی ڈونٹ نو کہ تم جانتے ہو یا نہیں، بٹ آئی ڈیم شیور دیٹ ماریا لوز یو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے فکر دیکھی ہے، تمہارے دکھ پر اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی ہے، اور جب وہ تمہیں دیکھتی ہے نا تو میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی ہے۔ بلیو می، شی از اے پرفیکٹ گرل فار یو۔ اس کی طرف دیکھتی وہ گہرے لہجے میں بولی تھی۔ بدلے میں فارس جس انداز میں مسکرایا تھا، دل نور شاہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے۔ تبھی وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ میں تو تمہاری منزل نہیں بن سکتی فارس، تم پلیز ماریا کو اس کی منزل دے دو، پلیز فارس، اٹس مائی ریکویسٹ ٹو یو پلیز۔ نم آنکھوں سے ملتجی لہجے میں بولتی وہ فارس محمود کو کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنے بکھرے دل کو سنبھالتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کے اقرار پر آئے نور شاہ کھل اٹھی۔ تھینکس فارس، تھینک یو سو مچ، اینڈ ہاں، اس کی آنکھوں کو کبھی ان موٹے چشموں کے بغیر دیکھنا، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنی کیوٹ ہے۔ شرارتی انداز میں بائیں آنکھ دباتی وہ فارس محمود کو اس دل نور سے بہت مختلف لگی تھی جسے وہ پچھلے 4 سالوں سے جانتا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا، شاید اس کے نقوش ازبر کر لینا چاہتا تھا۔ تبھی گھڑی نے شام کے 6 بجائے تھے۔ تبھی وہ اسے اللہ حافظ کہتی ہوئی چیکنگ ایریا کی جانب بڑھی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر فارس محمود تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے سرعت سے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کی دودھیا کلائی پکڑی۔ اس کے اس جرأت پر حیران ہوتی وہ پلٹی تھی، مگر فارس محمود کے چہرے پر لکھی اذیت نے دل نور شاہ کو ساکت کر دیا تھا۔ میں ماریا سے شادی کروں گا تو تم آؤ گی نا؟ فارس محمود نے لہو رنگ آنکھوں سے آخری بار
اس کی بری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب دل آئے نور کبھی واپس نہیں آئے گی، مگر اس کے باوجود وہ آخری بار اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار لینا چاہتا تھا۔ آئے نور نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا، پھر اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی اس سے لمحہ با لمحہ دور ہوتی چلی گئی۔ دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس نے دل آئے نور شاہ کو چیکنگ ایریا میں گم ہوتے دیکھا تھا۔